अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम का मौजू है रिजीम चेंज क्यों हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत क्यों गिराई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिलहाल लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। इसके रजिस्टर्ड मेंबरान की तादाद 10 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि इसके चाहने वालों और इसके वोटर्स की तादाद उससे भी ज़्यादा बल्कि बहुत ज़्यादा है। इस पार्टी के 72 साल चेयरमैन इमरान खान फिलहाल अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और मुख्तलिफ अदालतों की पेशियां भुगत रहे हैं। इनकी हुकूमत 18 अगस्त 2018 में बनी थी और 10 अप्रैल 2022 में इख्तिताम पजीर हुई, यानी तकरीबन 3.5 साल तकरीबन इनकी हुकूमत रही है। आज के प्रोग्राम में हम तज्जिया करेंगे कि यह हुकूमत क्यों गिराई गई। दरअसल दुनिया के सिनेरियो में देखा जाए तो दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका मजबूत मुल्क की तरह उभर कर सामने आया। उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ब्लॉक्स बनने शुरू हुए, तो जो मजबूत मुल्क होता था उसके साथ कुछ कमज़ोर और दरमियाने किस्म के मुल्क शामिल होते थे और वो तकरीबन उनकी पॉलिसी के नज़दीक रहकर अपनी हुकूमतें, अपने ममालिक, अपनी रियासतें चला रहे होते थे। तो पाकिस्तान 1947 में जब वजूद में आया तो उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन ये अमेरिकन ब्लॉक का हिस्सा रहा है। अब आते हैं इस तरफ के ये बड़े ममालिक जब ब्लॉक बन जाते हैं तो उस ब्लॉक का जो बड़ा मुल्क होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि इस ब्लॉक में शामिल दूसरे ममालिक ताल्लुकात ऐसे रखें जो उसके मफादात के ख़िलाफ़ ना हो। उन ममालिक से वो राबिता करें जिन ममालिक के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हैं, और उन ममालिक को अवॉइड करें जिनके साथ उनके ताल्लुकात बेहतर नहीं। अब आते हैं इमरान खान साहब के हुकूमत की तरफ। 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीबन 16 ममालिक के दौरे किए। इनमें से मसलन सऊदी अरब के 8 दौरे थे, चीन के 4 थे, ईरान के 2 थे, रूस का 1 था, अमेरिका के 2 थे। इस तरह मुख्तलिफ और ममालिक के भी दौरे थे, लेकिन ये फ़ॉरेन मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं इनकी तादाद 16 थी। अब ये तमाम दौरे जो थे ये यकीनन मुल्क के वज़ीर आज़म ने मुल्की मफाद में ही किए होंगे, लेकिन इनमें से कुछ ममालिक ऐसे थे जिनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ ठीक नहीं थे। इनमें से पहला मुल्क है ईरान, दूसरा है चाइना, तीसरा है अफ़गानिस्तान, चौथा है रूस। ईरान के साथ ताल्लुकात अमेरिका के बहुत अच्छे रहे हैं 1979 तक। 1979 में जब शाह ईरान जिलावतन होकर ईरान से निकल गए और फ्रांस में जिलावतनी की ज़िंदगी गुजारने वाले आयतुल्लाह खुमैनी साहब जब वापस आए और एक नई इस्लामी हुकूमत बनी, तो 1979 के उस दौर हुकूमत से लेके अब तक ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब रहे हैं। इन खराबियों के सबब अमेरिका ने ईरान पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ भी आयद की, और इनमें बहुत सारी और बातों के अलावा इस बात को भी छेड़ा गया कि ईरान अपना न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बंद कर दे। चुनांचे ईरान पर पाबंदियाँ लगती रहीं, और सबसे टफ पाबंदियाँ ईरान पर उस वक़्त लगी जब इमरान खान की हुकूमत थी। अमेरिका में ये डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, तो ईरान पर पाबंदियां भी उन्होंने ज़रा सख्त किस्म की लगाई। अब 18 अगस्त को जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने हल्फ उठाया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, तो अगले दिन 19 अगस्त को उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई ईरान के सदर हसन रूहानी के साथ। इस गुफ्तगू में उन्होंने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया कि ईरान के साथ चूँकि पाकिस्तान के मजहबी और सकाफती ताल्लुकात हैं, तो इसलिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होने चाहिए। अगले साल 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरान के 2 दौरे किए
اور تہران میں کافی معاہدات پر دستخط ہوئے، کافی موضوعات پر گفتگو ہوئی، اور ان گفتگوؤں میں ایک اہم گفتگو اس بات پر ہوئی کہ دونوں ممالک اپنی سرزمین کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے نہیں دیں گے. یعنی اگر ایران کے بارڈر ایریاز میں کوئی ٹیررسٹ موجود ہیں تو وہ پاکستان کی طرف نہیں آئیں گے، اور پاکستان کے بارڈر ایریاز میں کوئی ٹیررسٹ گروپس ہیں تو وہ ایران کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ وہ پوائنٹ تھا، جو پہلا پوائنٹ جو انٹرنیشنل لیول پر نوٹ کر لیا گیا ہوگا کہ جس ملک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، پاکستان کے وزیر اعظم نے اس کا دورہ کیوں کیا. اسی طرح چائنا کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم نے 4 دورے کیے. ان دوروں کا مقصد یہ تھا کہ دنیا کے ڈیپسٹ سی پورٹ اور لارجسٹ سی پورٹ گوادر میں چائنا انویسٹ کر چکا تھا، اور کافی سارے چائنا کے ساتھ اس سلسلے میں معاہدات پہ دستخط پہلے ہی ہو چکے تھے، اور چائنا اس پر کام کر رہا تھا، اور اسی گوادر سے وہ سی پیک روٹس پر کام ہو رہا تھا. تو گوادر کی تعمیر، بندوبست اور وہاں سے نکلنے والے سی پیک جو روٹس ہیں، ان کا فائدہ دونوں ممالک کو تھا. اب وزیر اعظم عمران خان کے دوروں کا مقصد تقریباً انہی چیزوں پر زیادہ تر ہوتا تھا کہ جی ان کا مزید آگے کیا کریں، اور کام کی کیسے بہتری لائیں، اور کیا کیا چیزیں اس میں غلطیاں ہیں جن کو دور کیا جائے. تو آخری دورہ چین کا جو وزیر اعظم نے کیا وہ حکومت گرائے جانے سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے کا دورہ تھا. اس کا ذکر بعد میں دوبارہ ہم کریں گے. تو امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ چین مزید ساؤتھ ایشیا میں مضبوط ملک بن کر نکلے، اور یہ جو انڈین اوشین کی طرف اس کا آنا جانا ہو. سی پیک روٹ اور گوادر پورٹ اس کو بھی پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اسی لیے امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں وہ انڈیا کو یعنی بھارت کو سپورٹ کرتا رہا ہے تاکہ چین کو بلاک کیا جا سکے. تو اب یہ چین کے جو دورے اور چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں یہ بھی انٹرنیشنلی امریکن بلاک میں نوٹ کیے گئے ہوں گے. اب تیسرا دورہ حکومت گرائے جانے سے بہت تھوڑا عرصہ پہلے روس کا دورہ تھا. اب روس کا دورہ وزیر اعظم پاکستان میں کیا بھی اس دور میں تھا کہ جب کہ روس کی یوکرین کے ساتھ جنگ چل رہی تھی. اب یہ پاکستان کے وزیر اعظم کا ایسے موقع پہ روس کا دورہ یورپین کنٹریز اور امریکہ دونوں کے لیے ایک حیرت انگیز قسم کا بلکہ پریشان کن قسم کا دورہ تھا، کیونکہ وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان اسلحے کی سپلائی اگر یوکرین کے لیے کرے تو بہتر ہے. اگر اسلحے کی سپلائی نہیں کر سکتا، کم از کم زبانی طور پر مذمت کرے روس کی. یہ ان کی خواہش تھی جو کہ پوری نہیں ہوئی. تو ان ممالک کے یہ دورے تھے جو نوٹ کر لیے گئے کہ اس کے لیے امریکہ کے مفاد میں یہ نہیں بنتے تھے. اب لگ بھگ 3.5 سال کے اس عرصہ حکومت میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے امریکہ کے 2 دورے کیے. ان میں ایک امریکہ آفیشیل وزٹ تھا، اور دوسرا یو این او کے اجلاس میں شمولیت کے لیے عمران خان صاحب کا دورہ تھا. اب ان دوروں میں یہ نوٹ کیا گیا کہ جس طرح امریکن اور یورپین لابی اسلامک ایک ٹیررسٹ کے طور پہ اسلامی دنیا کو لوگوں کے سامنے دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، عمران خان صاحب نے اپنے یو این او کی تقریر میں اس کی سخت مذمت کی، اور اسی طرح جن ممالک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو رہی تھی اس کا بھی ذکر کیا. اور تقریباً ان کے انداز اسپیچ سے، ان کی تقریر کے انداز سے، ان کی باتوں سے اور میڈیا میں ان کی گفتگو سے لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ یہ کہیں اسلامک دنیا کا لیڈر بن کر OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کو دوبارہ مضبوط نہ کر دے، جسے وہ اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے تھے. بہرحال اس کے بعد ایک دورہ عمران خان صاحب نے افغانستان کا بھی کیا تھا، جہاں امریکہ کی
جنگی حالات میں امریکن وہاں پہ موجود تھے۔ سن 2020 میں ان وجوہات کی بنا پر، ان ناپسندیدگی کے وجوہات کی بنا پر پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے متحد ہو کر پی ڈی ایم کی بنیاد رکھی۔ پی ڈی ایم کی بنیاد 2020 کے تقریباً اواخر میں رکھی گئی تھی، جب بمشکل عمران خان کی حکومت کو 2 سال ہو چکے تھے۔ پی ڈی ایم کا ایجنڈا یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس حکومت کو گرا دیا جائے، اور اس کے لیے کئی بہانے انہوں نے تراشے تھے۔ مثلاً یہ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی ہو رہی ہے، مثلاً یہ کہہ رہے تھے کہ ڈالر کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے، مثلاً ان میں یہ تھا کہ جی آپ نے کہا تھا کہ جی 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ احتساب کریں گے۔ اور عمران خان کی حالت یہ تھی کہ نیب اور عدالتوں میں چالو مقدمات کی وجہ سے جن لوگوں کو ملک میں کرپشن کے الزام میں پکڑا جانا تھا وہ پکڑے نہیں جا سکے تھے۔ تو بہرحال یہ پی ڈی ایم 2020 میں بنی تھی۔ اب جو 2021 کا سال شروع ہوا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بہت ٹف سال تھا۔ امریکہ نے محسوس کر لیا تھا کہ افغانستان میں اسے کافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑا ہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے ٹروپس کو افغانستان سے ودرا کریں اور واپس امریکہ بلائیں۔ یہ پروسیس ابھی شروع ہو چکا تھا کہ ایک پلانڈ طریقے سے ایک صحافی نے آ کر وزیر اعظم پاکستان کا انٹرویو کیا۔ یہ انٹرویو دنیا کے بہت سارے چینلز پر چلا، اور اس انٹرویو میں اس صحافی نے وزیر اعظم پاکستان سے یہ سوال کیا کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جائے تو ان کے بقول یہ ٹیررسٹ افغانستان میں تو موجود رہیں گے، تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ امریکن سی آئی اے پاکستان میں رہے اور اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز اپنی جاری رکھے؟ اب جناب عمران خان صاحب اس کا یہ جواب بھی دے سکتے تھے کہ جی یہ معاملہ ہم اپنے پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں گے، لیکن انہوں نے سیدھا جواب دے دیا ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب ان کا یہ کہنا ایبسولوٹلی ناٹ پوری دنیا میں مشہور ہوا، پوری دنیا میں مشہور ہوا، اس پر ڈیبیٹس ڈسکشنز ہوئیں۔ تو اب جب دوبارہ اس ٹاپک پہ عمران خان صاحب سے بات کی جاتی تھی تو وہ بڑا کھلم کھلا یہ کہتے تھے کہ کیا ہم کسی کے غلام ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ پاکستان کسی ملک کا غلام نہیں ہے، ہم اپنے مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں، جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم وہی کریں گے۔ تو امریکنز کا آخری جہاز کابل کے ایئرپورٹ سے 30 اگست 2021 میں نکلا تھا، جس میں ان کے آخری ٹروپس افغانستان سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو ٹروپس یا جو ہلکا پلکا سامان ان کا پاکستان آیا تو الحمدللہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی ایجنسیوں نے کوشش کر کے انہیں پاکستان سے کسی طریقے سے بیرون ملک بھجوانے میں انہیں فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ پاکستان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن اس واقعے کے بعد پی ڈی ایم مزید مضبوط ہونے لگی، اور 2022 فروری تک پی ڈی ایم کافی مضبوط ہو چکی تھی تاکہ حکومت گرانے میں پیش رفت کر سکے۔ اب اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ 7 مارچ 2022 کو امریکہ میں موجود پاکستان کے سفیر نے ایک کوڈڈ پیغام بھیجا، جسے وزارت خارجہ نے ڈی کوڈ کر کے لیٹر کی صورت میں وزیر اعظم عمران خان کی طرف بھیجا۔ اس خط میں پاکستانی سفیر نے بتایا تھا کہ میں نے لنچ پر یہاں ڈونلڈ لو کو انوائٹ کیا تھا، جو امریکہ کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، جو ساؤتھ ایشیا کو ڈیل کرتے ہیں۔ اور اس ڈسکشن میں ڈونلڈ لو نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی حکومت نہیں گرائی گئی تو پاکستان مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کو یہ خط ڈی کوڈ ہو کر موصول ہوا تھا 8 مارچ کو۔ اب 8 مارچ کو پی ڈی ایم کے قائدین مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری
اور حزب اختلاف کے قائد شہباز شریف، ان تینوں نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی کہ قومی اسمبلی کا بڑا اجلاس بلایا جائے، ہم اس حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ 27 مارچ 2022 میں عمران خان صاحب نے ایک لیٹر ایک پبلک جلسے میں لہراتے ہوئے عوام کو بتایا کہ جی میرے حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہی بات بعد میں ان کے خلاف مقدمہ بنا، اور چند دن پہلے جسے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے انہیں 10 سال کی سزا سنائی گئی کہ آپ نے ایک سیکرٹ بات کو پبلک کے سامنے آپ کو ذکر اس کا نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ عمران خان صاحب اور پارٹی کے قائدین کا کہنا ہے کہ یہ سیکرٹ ہوگا تو امریکہ کے لیے ہوگا، ہمارے لیے سیکرٹ نہیں تھا، ہمارے لیے ایک پبلک کو بتایا جانے والی ایک ضروری اعلامیہ تھا جس کا بتانا ہمارے لیے ضروری تھا۔ اب اسی مارچ کے آخری دنوں میں حکومت پاکستان نے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے وزرائے خارجہ کا اجلاس بلایا تھا، جس میں 57 اسلامک کنٹریز کے وزرائے خارجہ پاکستان تشریف لائے تھے، جبکہ پی ڈی ایم بھرپور طریقے سے حکومت گرانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اور حکومت جو ہے اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کو انٹرٹین کر رہی تھی۔ ان وزرائے خارجہ کی اس میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے یعنی وزیر اعظم پاکستان نے 2 باتوں پر بہت زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی تقریباً 1.5 بلین مسلمان دنیا میں موجود ہیں، لیکن ان مسلمانوں کی موجودگی کا کیا فائدہ، OIC بنانے کا کیا فائدہ، اگر فلسطین کے معاملے میں ہم کچھ نہیں کر رہے، اگر ہم کشمیر کے معاملے میں کچھ نہیں کر رہے۔ اب یہ بات بھی انٹرنیشنلی جو اسلام کو نہ چاہنے والے لوگوں کے لیے ایک پریشان کن بات تھی کہ یہ عمران خان اسلامک دنیا میں ایک لیڈر بن کر ابھر رہے ہیں اور مسلمانوں کو دوبارہ منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مارچ کے اواخر کی بات تھی۔ اب جو انہوں نے اسمبلی اجلاس بلایا تھا پی ڈی ایم نے، اور انہوں نے 9 تاریخ کو جو اپنے لوگ جمع کیے تو جوڑ توڑ کی ایک سیاست شروع ہوئی۔ تو سندھ ہاؤس اسلام آباد میں زرداری صاحب نے ڈیرا لگا لیا، اور اس ڈیرا لگانے کے بعد معلوم ہوا کہ ان کے پاس تقریباً 162 ممبران نیشنل اسمبلی پی ڈی ایم کے پاس موجود ہیں، جبکہ حکومت گرانے کے لیے ان کو 174 ممبران کی ضرورت تھی۔ چنانچہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے 20 ممبران انہوں نے تلاش کر لیے، اور یہ زیادہ ترین گروپ کے تھے، اور یہ میڈیا میں اس دور میں کہا جانے لگا کہ ہر ممبر کو 15 سے 20 کروڑ تک کی آفر کی گئی ہے، اور ان کا تعلق تقریباً پی ٹی آئی سے توڑ دیا گیا ہے۔ اب اس پر پولیٹیکل بحث شروع ہوئی کہ اسے تو فلور کراسنگ کہتے ہیں، کہ ایک بندے نے ووٹ لیا ہے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر، اب کیا وہ اس پارٹی کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کے ساتھ مل سکتا ہے؟ تو اس پہ کافی گفتگو کے بعد، کافی بحث مباحثے کے بعد یہ بات سامنے آئی، تو فلور کراسنگ کے خلاف کوئی ایسا آئینی طریقہ کار نہیں بنا ہے کہ کسی ممبر کو اس کی رکنیت سے معطل کر دیا جائے۔ ہاں، پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر اس کے خلاف بات چیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ 10 اپریل 2022 کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اس میں جب یہ تمام ممبران شامل تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے بائیکاٹ کیا اور اسمبلی سے باہر نکل گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس وقت جو قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے اسد قیصر صاحب، انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا اور اپنی کرسی سے اٹھ کر وہ بھی باہر چلے گئے۔ تو ایاز صادق جو نون لیگ کے دور کے اسپیکر تھے، انہوں نے آ کر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی کرسی سنبھال لی۔ ووٹنگ ہوئی تو 173 ووٹ پڑے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور اس طرح پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا لگ بھگ 3.5 سال بعد
खात्मा हो गया। तो अब इसमें गुफ्तगू ये बनती है कि ये सारे अवामिल कैसे वजूद में आए कि इस हुकूमत को गिराया जाए। तो इनकी तकरीबन वजह यह बनती है, दो वजूहत, दो पहलू नजर आते हैं। एक इंटरनेशनल पहलू वो जिसका हम तफसीलन जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिकन ब्लॉक या यूरोपियन कंट्रीज ये बाज़ चीज़ों को पसंद नहीं करते थे जो इमरान खान की दौर हुकूमत में हुई। और दूसरा पहलू इसका ये बनता है कि मुल्क के अंदर की सियासी जमातें और बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे थे जो इस हुकूमत से खुश नहीं थे। इस हुकूमत से इसलिए खुश नहीं थे कि जिस तरह की हुकूमतों की वो आदी थे, उनका एक आदत बन चुकी थी, वो हालात अब नहीं थे। तो 3.5 साल उन्होंने ग़ालिबन बड़ी मुश्किल से गुजारे थे और बिल आखिर उन्होंने इस हुकूमत को तोड़कर अपनी अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली। तो इस तरह ये वो सारी वजूहात थी जिसकी वजह से रिजीम चेंज हुआ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा दी गई। तो इंशाअल्लाह हम मज़ीद प्रोग्रामों के साथ आपके साथ डिस्कशन के लिए हाजिर होंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।